खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे जलाली खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। आप इस वक्त वॉच कर रहे हैं CRN चैनल, जिसके जो चेयरमैन और फाउंडर हैं वो इवेंजलिस्ट परवेज़ आलम हैं, जिनको खुदा ने ये रोया दी, बरकत दी कि वो मीडिया के ज़रिया से कलाम की मुनादी करें। और यकीनन जब आप CRN चैनल वॉच करते हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ खुदा के खुदाम को सुनते हैं और उनके पैगामात आप तक पहुँचते हैं, तो यकीनन आप बरकत पाते हैं। और वो पैगामात जो आपके लिए बाइस से बरकत होते हैं, जब आप उन पैगामात को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो फिर यकीनन जो लोग सुनते हैं वो भी बरकत पर बरकत पाते चले जाते हैं। इससे पहले कि हम आज के गेस्ट का तारुफ लें, आज भी बड़े प्यारे खूबसूरत खुदा के खादम जिनको खुदा अपने जलाल के लिए जगह ब जगह कसरत से पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल करता है, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं और नौजवान खादम है। और मैं इस बात को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ जब खुदा के नौजवान खादम जो है वो खुदा के कलाम की प्रीचिंग करते हैं। तो इससे पहले कि हम आज के खादम का तारुफ लें, आए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। खुदावंद तू जो खूबसूरत अजीम खुदा है, भला है, तेरी शफकत अबदी है और तेरी वफादारी पुश्तार पुश्त रहती है। तू जो हमसे बोलता है, कलाम करता है और हम तेरे कलाम के वसीला से बरकत और ताज़गी पाते हैं, क्योंकि खुदावंद तेरा कलाम कभी बेतसीर वापस नहीं लौटता। खुदा तेरे खादम को, तेरे बंदा को तेरे हैंड ओवर करते हैं। आज जब खुदा तू उसमें से बोलने वाला है, कलाम करने वाला है, तो खुदा आज हम उस कलाम के वसीला से बरकत पाएँ। खुदा पाक खुदा जब तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुंचता है तो खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि तेरा कलाम कभी बेतसीर वापस नहीं लौटता और वो तेरे मकासद को पूरा करता है। तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है, सोने चांदी के 1000 सिक्कों से बेहतर है और हम सब को तेरे कलाम पर इत्मीनान है। खुदा अपने बंदा में से होकर बोलना, कलाम करना, ताकि बरकत और ताजगी के दिन आए। यीशु मसीह नासी के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। तो नाज़रीन, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आज भी बड़े प्यारे खादम हमारे साथ मौजूद हैं और मैं ज़्यादा देर आपकी राह में रुकावट नहीं बनूँगा। हम आज के खुदा के खादम का तारुफ लेते हैं। जी पारी साहब, आप अपना तारुफ दें। खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत बाबरकत और जलाली नाम में तमाम नाज़रीन की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर अनवर मसीह, मैं विक्टोरियस फैमिली चर्च हाजी पार्क नंबर 2 में एज आ इंचार्ज पास्टर खुदा की कलाम की खिदमत को सर अंजाम दे रहा हूँ। आमीन आमीन। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इवेंजलिस्ट परवेज़ आलम साहब का और CRN चैनल की तमाम टीम का, जिन्होंने मुझे मदहू किया कि मैं खुदा के कलाम की खिदमत जो है वो आपके साथ कर सकूं, खुदा के कलाम का हिसाब के साथ बांट सकूं। सो मैं शुक्रिया अदा करता हूं। पास्टर साहब, हम आपको दिल की गहराइयों से यहाँ पर वेलकम करते हैं। जी, थैंक यू कि आपने मुनासिब जाना कि आप खुदा के कलाम को CRN चैनल पर शेयर करें। तो आज आपका टॉपिक क्या होगा? आज मैं रूहुल कुद्स के ताल्लुक़ से खुदा के कलाम में से बात करना चाहता हूँ कि खुदा के पाकरू के साथ वाबस्तगी और खुदा के पाकरू की ज़रूरत जो है वो किस कदर कलीसियाओं को, चर्च लीडर्स को है कि वो रूहुल कुद्स से मामूर होकर खुदा का काम करें, और किस हद तक ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो नाज़रीन, आज बड़ा खूबसूरत टॉपिक हम सुनने को है और यकीनन खुदा के ये बड़े बाबरकत खादम है। आज हम जब रूहुल कुद्स के तलक से सीखेंगे, मैं और आप भी, तो यकीनन हम सब बरकत पाएंगे। तो जी पारी साहब, आगाज़ करें। जी नाज़रीन, आप इल्मी एतबार से रूहुल कुद्स के मतलब बहुत सारी बातें सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन मैं अपने इस पैगाम के आगाज़ में रूहुल कुद्स के ताल्लुक़ से ये बात करना चाहता हूँ कि क्रिश्चियन लीडर्स को और क्रिश्चियंस को यानी चर्च को एक्सपीरियंस के साथ रूहुल कुद्स को हासिल करने की ज़रूरत है। इल्मी एतबार से रूहुल कुद्स जो है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है जितना एक्सपीरियंस के साथ है, कि तजर्बे के साथ रूहुल कुद्स हमारी ज़िंदगी में कसरत से काम करे। तो तजर्बे के साथ जो रूहुल कुद्स हमारी ज़िंदगी में काम करेगा, उससे कलीसिया जो है वो भी तामीर होगी और खादिम जो है वो भी इफ़ेक्टिवली खुदा का काम जो है वो कर सकेंगे। यानी आपका कहने का मतलब है पारी साहब कि सिर्फ नामी तौर पर नहीं कि जी आप रूहुल कुद्स से मामूर हैं,
بلکہ تجرباتی طور پر بھی. بالکل تجرباتی طور پر میرا مقصد یہ تجربے ہے کے طور پر بھی روح القدس کو اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کیا واقعی آپ روح القدس کی معموری میں بڑھ رہے ہیں, چل رہے ہیں. تو اس طرح ہم سب کے لیے جو ہماری خدمات ہیں وہ افیکٹو ہوں گی اور ہم سب بابرکت ہوں گے. جی پاری صاحب. موجودہ دور میں کلیسیا کو عالمگیر, قومی, مقامی, خاندانی اور انفرادی سطح پر پھر سے روح القدس کی تازہ آگ کی ضرورت ہے. سو میں قومی سطح پر کلیسیا پاکستان کے ان خادم الدین کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے حال ہی میں یعنی 2021 میں بڑے لیول پر اور چھوٹے لیول پر لیڈرشپ کے ساتھ نیشنل پریئر کانفرنس کا انعقاد کیا, اور چھوٹے لیول پر کلیسیوں میں بھی آئی ریئلی اپریشیٹ دیم. مگر ابھی بھی کلیسیا پاکستان کا ایک بڑا حصہ جو سطحی, رسمی, بنجر پن کا شکار اور کھوکھلا ہے, جسے ضرورت ہے کہ روح القدس کی آگ سے وہ روح القدس کی آگ کو اپنی زندگی میں لیں, تاکہ یہ کھوکھلا پن جو ہے, یہ سطحی پن جو ہے, یہ رسمی عبادات جو ہیں یہ کم ہوتی چلی جائیں اور روح القدس جو ہے وہ گہرے طور پر کام کرے, جس سے ہمارا چرچ جو ہے وہ روز بروز مضبوط ہوتا چلا جائے. سکتے ہیں جو بات آپ نے کی بڑی خوبصورت بات ہے, اور جو بڑی بڑی میٹنگز کا انعقاد ہوا جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے خادم اکٹھے ہوئے اور پاکستانی لیول پر, اور انہوں نے دعائیہ میٹنگ کا آغاز کیا. اب جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ سارے اکٹھے ہوئے, اور کچھ جو چرچ ہیں ان کو ابھی بھی اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. یعنی یہ نہیں کہ اب 2-4 میٹنگز ہو گئی ہیں تو بہت بڑا کام ہو گیا ہے. اس کام کو سٹل کنٹینیو رہنا چاہیے, یعنی یہ چھوٹے لیول پر بھی اور بڑے لیول پر بھی, کیونکہ جتنا زیادہ ہم روح القدس کے تعلق سے جانیں گے, جتنا زیادہ ہم اس میں گہرے ہوں گے. اور آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ روح القدس کی آگ, روح القدس کی آگ. اب جب ہم روح القدس کی آگ کو مانگتے ہیں اور چاہتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر نہ صرف چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک پاکیزگی آتی ہے, بلکہ کلیسیا اس روح القدس کی آگ سے پاکیزگی میں بڑھتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو جی آپ ایکسپلین کریں. میں جب یہ بات کر رہا تھا کہ دعائیہ میٹنگز, نیشنل پریئر کانفرنسز جن کا انعقاد کیا گیا ہے, تو ان میں بہت سارے لیڈرز جو ہیں وہ روح القدس کی آگ سے ریفارم ہوئے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح ہمیں تمام لیڈرشپ کو روح القدس کی آگ سے معمور رہنا لازم ہے تاکہ ہم آگے بڑھتے جائیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم روح القدس کی اہمیت کو بھی جانیں, اور یہ بھی جانیں کہ جب عید پینتیکوست کے موقع پر روح القدس کا نزول ہوا تو وہ لوگ جو 10 دنوں تک یروشلم کے بالا خانہ میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے, تو وہ کس طرح وہ پراسپر ہو سکے, کس طرح وہ روح القدس سے معمور ہوئے. تو اس دورانیہ میں ہم سب یہ بھی جان سکیں گے. اچھا سر, میری ایک آپ سے بات ہے, وہ بڑی ضروری میں سمجھتا ہوں کہ کرنی چاہیے. اب دیکھیں, آپ نے بات کی کہ ان میٹنگز کے اندر بہت سارے لوگ روح القدس سے معمور ہوئے. آج چرچز میں بھی روح القدس سے لوگ معمور ہوتے ہیں, روح القدس کا بپتسمہ پاتے ہیں. جی جی. تو ایک چیز مجھے کنفیوز کر رہی ہے, وہ بات یہ ہے کہ کیا جب کوئی روح القدس سے معمور ہو جاتا ہے تو وہ چرچ کے اندر تو ہمیں اس کی روح القدس کی معموری نظر آتی ہے, لیکن عام فہم دنیا میں اس کی وہ روح القدس کی معموری نظر نہیں آتی. جب وہ باہر نکلتا ہے تو وہ بالکل ایک عام شخص سے بھی گئے گزرے کام کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے تعلق سے آپ کچھ اگر تنبیہ کر دیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. بالکل, میں اس کے تعلق سے یہ کہنا چاہوں گا کہ روح القدس کا بپتسمہ جو ہے یہ ون ٹائم ہوتا ہے کہ جب ایک انسان جو ہے وہ روح القدس سے بیپٹائز ہو جاتا ہے, لیکن اس کی معموری جو ہے یہ جاری رہتی ہے. آمین. تو معموری میں نہ رہنے کی وجہ سے یہ بیبی کرسچینٹی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ امچورٹی جو ہے وہ رہتی ہے. تو اگر ہم روز بروز خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے رہیں,
لیڈرز جو ہیں، چرچ لیڈرز جو ہیں، اگر وہ روز بروز خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے رہیں، روح القدس کی حضوری میں وہ بیٹھتے رہیں، خدا کے ساتھ ایک پیج پر رہیں اور روز بروز معموری کو مانگتے رہیں، پاکیزگی میں بڑھتے رہیں اور خدا کے کلام سے لبریز ہوتے رہیں، تو وہ پھر اس طرح کی ایمیچورٹی کی باتیں جو ہیں وہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ صرف وہ سٹیج کی حد تک تو روح القدس سے معمور رہتے ہیں، لیکن ان کی جو عام معمول کی زندگی ہے اس میں روح القدس ان کی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ سر میں کریٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، میں اس بات کو اس لیے بڑھا رہا ہوں تاکہ ہم کچھ سیکھیں آپ سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعی ڈائس پر تو وہ روح القدس سے معمور نظر آتے ہیں، لیکن نہ وہ گلیوں میں، نہ وہ اپنے گھر میں پیرنٹس کے ساتھ برے لہجے میں بات کریں گے، بہن بھائیوں کے ساتھ برے لہجے میں بات کریں گے، اور کہنے کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ روح القدس سے معمور شخص ہے۔ تو اس کے تعلق سے آپ کچھ آڈینس کو بتائیں کہ کیا ایسا شخص روح القدس سے معمور ہو سکتا ہے؟ بالکل، یہ سوال آپ کا بہت ویلڈ ہے اور ضروری بھی ہے، جو کہ موجودہ دور میں چرچ میں ایسے لیڈرز ہیں جن کی سٹیج کی لائف کچھ اور ہے اور سٹیج سے جب نیچے چلے جاتے ہیں تو اس کی لائف کچھ اور ہے۔ تو اس کے تعلق سے میں یہ گزارش کے ساتھ کہنا چاہوں گا ان لیڈرز کے لیے، اپنے ان بھائیوں کے لیے، کہ وہ روح القدس کو گہرے طور پر جانیں اور اپنی خدمت کے تعلق سے کہ ایک خادم کو کیسا ہونا چاہیے، نہ صرف اس کو اس وقت روح القدس کی باتیں یا معموری کی باتیں کرنی چاہیے جب وہ سٹیج پر ہے، بلکہ خدا جو ہے اس کا کلام یہ کہتا ہے کہ شریعت کی کتاب کے تعلق سے بھی کہ وہ دن اور رات جو ہے اس پر اس کا دھیان رہنا چاہیے۔ جب اس پر دھیان رہے گا تو یقیناً وہ ہر وقت روح القدس سے معمور نہ صرف سٹیج پر بلکہ معمول کی زندگی میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی سوسائٹی میں بھی، کہ وہ صرف اتنے لمحوں کا خادم نہیں ہے جتنے لمحے وہ پریچ کر رہا ہے، بلکہ وہ چلتی پھرتی بائبل اس سے ہونا چاہیے، بلکہ 5ویں انجیل اس سے ہونا چاہیے۔ لوگ جب اس کو دیکھیں یا پڑھیں تو وہ اس سے برکت حاصل کر سکیں۔ فارغ صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے اس سوال کے تعلق سے، کہ اگر اس کا تعلق کنٹینیو خدا کے ساتھ ہوگا تو وہ پھر روح القدس کی معموری میں بڑھے گا، ترقی کرے گا، برکت پائے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج شاید ایسے بہت سارے لوگوں کی وجہ سے جو عام فہم لوگ ہیں، جی جنہوں نے خدا کی ذات کا کبھی تجربہ نہیں کیا، وہ بھی اس فیلڈ میں شامل ہو گئے ہیں کہ چلے ہم بھی جہاں پر یہ ایسا کرتے رہیں گے ہم بھی ایسا کرتے رہیں گے۔ تو اس وجہ سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ چرچ پر بڑا فرق آیا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اب بڑی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں، تو پلیز کنٹینیو کریں ذرا اس بات کو۔ میں روح القدس کے تعلق سے ہی آج بات کرنا چاہتا ہوں، سو ہم ایک حوالہ دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے، جی رسولوں کے اعمال، اس کا پہلا باب، اس کی 8ویں آیت۔ جی کلام اقدس میں اس طرح مرقوم ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوں گے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت و باعث تربیت ہو، آمین۔ ناظرین، کلام کا یہ حصہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، اس میں خداوند یسوع مسیح نے اس وقت اپنے شاگردوں کو، اپنے حواریوں کو یہ بات کہتے ہوئے مخاطب کیا کہ جب خداوند یسوع مسیح اس زمین کو چھوڑ کر آسمان پر جانے والے تھے تو انہوں نے یہ بات بڑی اہمیت کے ساتھ ان کے ساتھ کی، اور اس بات کے ذریعے ان کو ارشاد اعظم پر کام کرنے کے لیے اور ان کی خدمت کا جو احاطہ تھا کہ وہ کہاں سے کہاں تک خدمت کریں گے، اسی حوالے میں انہوں نے بیان کیا۔ یہ کہا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوں گے۔ سر آپ نے جو حوالہ یہ تلاوت کیا بڑا پیارا ہے، خوبصورت ہے، کہ جب تم پر روح القدس نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔
یعنی اس کا مطلب ہے کہ تمہیں زور ملے گا، جی خدا اپنا زور عطا فرمائے گا، خدا اپنی طاقت تمہیں دے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کے کام جو ہیں وہ خدا کی پاور سے ہوتے ہیں. جی سر، آمین. جی بالکل. یہ ہم اپنی پاور سے نہیں کر سکتے. خدا کا کام خدا کی پاور سے ہوتا ہے، خدا کا کام خدا کے پیسے سے ہوتا ہے. اور یہاں پر لکھا ہے کہ تم قوت پاؤ گے، یعنی تمہارے اندر بزدلی نہیں رہے گی بلکہ تم زور سے بھر جاؤ گے. اور اس کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ پطرس جو 3 مرتبہ انکار کرنے والا ہے، جی بالکل ایسا. جب وہ روح القدس سے مأمور ہو گیا ہے تو اس کے اندر پاور آ گئی. اور دیکھیں اس کے ایک ہی پیغام سے 3000 لوگوں نے آمین آمین. جب Praise the Lord. لکھا ہے جب انہوں نے کلام سنا تو ان کے دل پر کیا لگی؟ چوٹ آئی. چوٹ لگی. آج ہم موسٹلی جب چرچز کے اندر ایسے لیڈر صاحبان کو دیکھتے ہیں جو روح القدس سے مأمور ہیں تو سر ہمیں تو کہیں دلیری نظر نہیں آتی. خدا کا کام کرنے میں وہ پیچھے ہوتے ہیں. کس طرح سے ہم روح القدس سے دلیری اور حکمت اور قوت جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں؟ اور ان لوگوں نے جن کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے کلام کیا اور انہیں کہا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا قوت پاؤ گے، اور اس کے ساتھ ان کو ان کی خدمت کا کرائٹیریا جو ہے وہ بھی بتایا. بے شک شاگرد تربیت یافتہ تھے، 3 سالوں تک انہوں نے خدا کا کلام سیکھا تھا، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہے تھے. تو 3 سالوں تک خداوند یسوع نے ان کے ذہن کو کھولا اور ان کی خدمت کا حلقہ جو ہے وہ بھی انہیں بتایا کہ یروشلم، یہودیہ بلکہ سامریہ زمین کے انتہا تک وہ انجیل لے کر جائیں. سر بہت بڑا ایریا ہے، پوری بہت دنیا ہے. جی پوری دنیا تک یہ بتایا گیا ہے. مگر ان سب باتوں کے علاوہ ان کی توجہ سب سے اہم اور بنیادی نقطے کی طرف مرکوز کی جو روح القدس کی قوت ہے، جس کے بغیر انجیل کی منادی اور مسیح کی گواہی بے اثر ہے. ان سے کہا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تب تم مؤثر ہوں گے. سو ناظرین، میں یہاں پہ ایک پوائنٹ چند نکات جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. روح القدس جو ہے وہ کس طرح ایماندار کی زندگی میں گہرے طور پر کام کرتا ہے اور کس طرح 120 لوگوں کی جو جماعت تھی ان کی زندگی میں روح القدس نے گہرا کام کیا. سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ وہ تابعداری تھی ان کے اندر، تابعداری سے کہ مسیح خداوند نے جب انہیں مقدس لوکا کے انجیل کے 24ویں باب کی 49ویں آیت میں کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے اسی شہر میں ٹھہرے رہو. تو ابتدائی کلیسیا کی یہ پہلی دعائیہ میٹنگ تھی، دعائیہ عبادت تھی. سر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بغیر پاور کے خدمت جو ہے وہ شاید خالی بھاگنا ہی ہے. جی بالکل، یہ بات آپ کی بالکل ویلڈ ہے اور بالکل یہ درست بات ہے کہ روح القدس جو ہے یہی کلیسیا کی بنیاد، یہی کلیسیا کی مہر ہے. اس کے تعلق سے تو ہم خداوند یسوع مسیح کا وہ مکالمہ جو اس نے نیکودیمس کے ساتھ کیا اور اس نے ایک ہی بات میں خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو واضح کر دیا اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ جب تک تم پانی اور روح سے کوئی پیدا نہیں ہوتا وہ خدا کی بادشاہی میں جا ہی نہیں سکتا. تو یہاں پر ہم روح القدس کی اہمیت کو یا روح القدس کی قوت کو بڑے اچھے انداز سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. سو تابعداری پہلا نقطہ اس میں ہے کہ جب کہا گیا کہ ٹھہرے رہو تو خداوند یسوع مسیح کے حواریوں نے، شاگردوں نے، 120 لوگوں کی جماعت نے 10 دنوں تک اپنے آپ کو یروشلم کے بالا خانہ میں ٹھہرائے رکھا تاکہ وہ قوت حاصل کر سکیں جس کے ذریعے ان کی گواہی اور ان کی خدمت جو ہے وہ مؤثر ہو سکتی تھی. پرسم ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے ساتھ جب ہم بات چیت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور روح القدس سے مأمور ہو جاتے ہیں تو پھر ایک خادم کی زندگی میں کچھ ٹائم آتا ہے کہ جب وہ ٹھہرے قوت کو لینے کے لیے. اور ابھی جس پوائنٹ کو آپ بیان کر رہے ہیں کہ وہ تابع دار رہے، تابع فرمان رہے اور وہ رک گئے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی اب ہم جائیں گے اور فوری کام کریں گے. مؤثر جو خدمت ہے، اور اگر آپ سب بھی مؤثر خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے خدا کے فرمانبردار ہونا بہت ہی ضروری ہے. جی سر. جی پار صاحب، میں دوسرے پوائنٹ کی طرف بڑھوں گا. ضرور. اس کا دوسرا پوائنٹ ہے کہ وہ دعا کے بھوکے اور پیاسے تھے.
پہلے پوائنٹ جو تابعداری کا، اس کے بعد کہ وہ دعا کے بھوکے اور پیاسے تھے. اور یہ بھی ایک بڑی ہی بنیادی بات ہے جو 120 لوگوں کی جماعت میں پائی گئی کہ وہ کنٹینیوسلی 10 دنوں تک دعا اور روزے میں ٹھہرے ہوئے تھے. اور ان کے ٹھہرے ہونے کا صرف مقصد یہ تھا کہ وہ روح القدس کی آگ کو، روح القدس کی قوت کو وہ اپنی زندگی میں لے سکیں، اور وہ اس لباس کو جو قوت کا لباس ہے اسے وہ پہن سکیں، جس کے بغیر وہ افیکٹو نہیں ہو سکتے تھے. ابھی آپ نے کہا کہ جی 10 دن تک وہ دعا میں ٹھہرے رہے، اور کس قدر وہ اپنا تعلق خدا کے ساتھ مضبوط بنا رہے ہیں دعا کے ذریعہ سے. آج ہمیں تھوڑی دیر کے لیے دعا کرنی پڑ جائے تو ہم اس کو بہت مشکل کام سمجھتے ہیں، اور واقعی دعا کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جو خدا سے دعا کرتے ہیں وہ بہت کچھ حاصل بھی کرتے ہیں. جی وارث صاحب. خدا کے کلام کی روشنی میں جب وہ ٹھہرے ہوئے تھے تو ان کے اندر خدا کے کلام کی باتیں یہ چل رہی تھیں کہ جیسا یسایہ 44:3 میں فرمایا گیا ہے کہ میں پیاسی زمین پر پانی انڈیلوں گا اور خشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا. تو خدا کا پاکرو جو ہے وہ گہرے طور پر کام کرتا ہے جب کوئی دعا کی بھوک اور پیاس لے کر خدا کے قدموں میں جھک جاتا ہے، اس کے قدموں میں ٹوٹ جاتا ہے. اور ایسے لیڈر جب ٹوٹ جاتے ہیں جن کے پاس کلیسیا کا ویژن ہے اور خدا کے کام کے لیے جن کے اندر تڑپ ہے، جذبہ ہے، تو جب وہ اس طرح خدا کی حضوری میں ٹھہر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں تو یقیناً خدا جو ہے وہ پیاسی زمین پر پانی انڈیلتا اور خشک زمین میں ندیوں کو جاری کرتا ہے. جیسے کلام میں فرمایا گیا ہے کہ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی جب کوئی اس ترس کے ساتھ یا اس بھوک اور پیاس کے ساتھ خداوند کے قدموں میں جھک جاتا ہے تو مسیح خداوند نے کہا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے، جب وہ مجھ سے پیے گا تو اس میں سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. یقیناً جب آج ہم روح القدس کے سامنے جھک جاتے ہیں یا روح القدس کی آگ کو، روح القدس کے سامنے اپنے پیاس کو ظاہر کرتے ہیں تو یقیناً جب ہم روح القدس سے لبریز ہو جاتے ہیں تو جب پھر ہم خدا کے کلام کو یا خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں تو یقیناً خدا کے کلام میں سے زندگی کے پانی کی ندیاں جو ہیں وہ جاری ہوتی ہیں، جس سے شفا، بحالی اور نجات کا گہرا کام ہوتا ہے، روح نجات پاتی ہیں. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ شراب ہونے والا دوسروں کو بھی شراب کر سکتا ہے. جی بالکل صاحب. جی آمین. اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اور ابھی پاسٹر صاحب نے ذکر کیا اپنے اس میسج کے اندر کہ ٹوٹنے کے تعلق سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب خدا کا روح آپ کو توڑتا ہے تو ٹوٹ جائے، اس سے پہلے کہ خدا حالات کے ذریعہ سے آپ کو توڑے. اور جب حالات کے ذریعہ سے ہم ٹوٹتے ہیں تو وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا. جب خدا کا پاک روح ہمیں توڑنا چاہتا ہے، برکت دینا چاہتا ہے تو اس وقت ٹوٹ جائیں، تاکہ نہ صرف آپ اپنے چرچ کے لیے باعث برکت ہوں بلکہ دوسروں کے لیے بھی باعث برکت بنے. تو کیا آپ خاص پیغام آج آڈینس کو دینا چاہتے ہیں؟ آج میں اس سارے پیغام کو سم اپ کرتے ہوئے 2 پوائنٹس پہ میں نے بات کی. تیسرا پوائنٹ یہ کہ ایک تو ان کا اتحاد بڑا مثالی تھا کہ سب کے سب ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے. آمین. تو اس پوائنٹ کے تھرو، کلام کے اس حصے کے تھرو میں اپنی آڈینس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جتنے لیڈرز اور چرچ ممبرز جو ہیں وہ اس کلام کو سن رہے ہیں، ان سبوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آج ہم سبوں کو ضرورت ہے کہ ہمارا بھی دعائیہ اتحاد جو ہے وہ بڑا مثالی ہونا چاہیے، جیسا ابتدائی کلیسیا کے لیڈرز کا اور 120 لوگوں کی جماعت کا اتحاد جو تھا وہ بڑا مثالی تھا. اور اس کے بعد ان کی ثابت قدمی اور مستقل مزاجی یہ تھی کہ وہ بغیر آرام کیے ہوئے ایک ہی مقصد کی جانب اپنی نگاہیں اور اپنے دل اور اپنی سوچیں اور اپنے خیالات لگائے ہوئے تھے کہ وہ روح القدس کو حاصل کرنا چاہتے تھے. تو آج میں تمام ان خدام الدین کو، چرچ لیڈرشپ کو اور کلیسیاؤں کو یہ پیغام دیتے ہوئے ساتھ ساتھ چیلنج بھی دیتا ہوں کہ آؤ ہم اصل کام کی طرف اپنا دھیان لگائیں اور روح القدس کی تازہ آگ کو حاصل کرنے کے لیے شخصی طور پر، خاندانی طور پر، کلیسیائی طور پر اپنے مذہبوں کو بحال کریں
اور روح القدس کی آگ سے معمور ہوں، تاکہ مسیح کا بدن بھی ترقی کرے اور مسیح کی آمد بھی جلد ہو۔ تو جب اس کی آمد ہو تو ہم میں سے کوئی بھی رہا ہوا نہ ہو۔ خداوند آپ سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ تو ناظرین، کس قدر خوبصورت کلام خدا کا آپ نے سنا ہے، اور یقیناً ہم سب نے اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، روح القدس کی لگن اور یک دل ہو کر دعا کرنا اور اپنی جو نظریں ہیں وہ ایک ہی بات پر قائم رکھنا، ایک ہی فوکس ہو۔ اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فارمیلٹی کی پریئرز نہ کریں اور روح القدس سے مامور ہو جائیں۔ خدا کلیسیاؤں کو روح القدس سے مامور کرنا چاہتا ہے، شخصی زندگیوں کو روح القدس سے مامور کرنا چاہتا ہے، اور خدا کی کلام میں لکھا بھی ہے، میں ہر فرد بشر پر اپنا روح انڈیلوں گا اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے۔ تو ناظرین، یقیناً آج ہم سب نے اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے۔ بڑے خوبصورت خدا کے خادم ہیں جنہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ آج کے اس پیغام کو ہم سب تک پہنچایا ہے۔ آپ CRN چینل کو واچ کریں، لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور جس طرح آپ نے برکت پائی ہے اسی طرح اس برکت کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں، اور یقیناً خدا کے روح نے آپ سے کلام کیا ہے اور آپ کی زندگیاں یکسر بدل گئی ہیں۔ گاڈ بلیس آل آف یو۔ تھینک یو سو مچ۔